आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र के खित्ते में 4 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में रंगारंग तकरीब के साथ आज शुरू हो रहा है। नेपाल में आज आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा आलमी कप आज शाम कतर में शुरू हो रहा है और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। गुजरात में असेंबली चुनाव के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम पूरे जोर शोर से जारी है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र खित्ते में 4 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। जनाब मोदी ने जो रियासत में चुनाव मुहिम की क़यादत कर रहे हैं, कल वापी में एक रोड शो किया था। वलसाड़ में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने अवाम से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें। उन्होंने मजीद कहा कि ये वोट की ताकत है कि जिससे मुल्क ने तरक्की हासिल की है। वजीर आजम ने नौजवान और नए वोटरों से कहा कि वो एक रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट दें। इधर सभी सियासी पार्टियों ने पोलिंग के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पहले मरहले के लिए पोलिंग 1 दिसंबर को होगी। हमारे नामनिगार ने इतला दी है कि सौराष्ट्र खित्ते के लिए वजीर आजम का दौरा बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह खित्ता गुजरात में इक़्तिदार के हुसूल के लिए काफी अहम समझा जाता है। अपने इंतहाई मसरूफ प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मोदी आज सुबह मशहूर सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोताड़ में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। सौराष्ट्र खित्ते में 48 असेंबली सीटें हैं जो 11 अजला पर मुहित हैं। इन अजला में सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और बोताड़ शामिल हैं। 2017 के असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने इस खित्ते से 28 सीटें जीती थीं और उसने ये सीटें पाटीदार एजिटेशन समेत मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर जीती थीं, जबकि 2012 के चुनाव में सौराष्ट्र में बीजेपी के 30 असेंबली अराकीन थे। बीजेपी सौराष्ट्र खित्ते में दोबारा कामयाबी हासिल करने की मुंतजिर है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी भी इस खित्ते में अपना खाता खोलने की भरपूर कोशिश कर रही है। खबरनामे के लिए जूनागढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव कमीशन ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली चुनाव के साथ साथ 5 रियासतों में होने वाले ज़िमनी चुनाव से मुतल्लिक एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद की है। ये पाबंदी 5 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी। इस मुद्दत के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल का इनेकाद और चुनाव के नतीजों की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इशाअत या आम करने और किसी दूसरे तरीके से उसे फैलाने की मनाही है। कमीशन ने इस ज़िम्न में सभी रियासतों के चीफ इंतखाबी अफसरों को एक खत लिखा है। आज से गोवा में भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी शुरू हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब पणजी के नजदीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद होगी। मुन्नार ठाकुर, वरुण धवन, कैथरीन टेरेसा, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और अमृता खानविलकर जैसी फिल्मी हस्तियां इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगी। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन, वजीर आला प्रमोद सावंत, इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत L मुरुगन भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर की बड़ी फिल्मी हस्तियां सकाफती फन का मुजाहरा करेंगी। भारत और बैरून मुल्क के मौसीकी और रक्स के ग्रुप भी इफ्तिताही तकरीब में अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब का मौजू है गुज़श्ता 100 साल में भारतीय सिनेमा का इर्तिकाब, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के जज्बे के ऐन मुताबिक है। 9 रोजा प्रोग्राम के दौरान 79 मुल्कों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संवर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में स्पेन के फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में फ्रांस मुख्य देश है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत वहां की 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव का आरंभ ऑस्ट्रियाई निर्देशक डाइटर बर्नर के फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर के साथ होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल।
ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ملک میں راشن کی دکانوں کے مالی استحکام کو بہتر بنانے کے لیے اضافی مالیے کے امکانات کا پتہ لگائیں گے۔ خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے محکمے کے سیکریٹری سنجیو چوپڑا نے یہ بات نئی دلی میں ایک کانفرنس کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے خوراک سے متعلق سیکریٹریوں کے ساتھ بات چیت کے دوران بتائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مرکز کا مقصد 2023-24 تک تمام سرکاری پروگراموں میں مقوی چاول کی مکمل تقسیم کا حصول ہے۔ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے ایکو سسٹم کو پوری طرح تیار کر لیا گیا ہے اور ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مشینری کو مستحکم بنائیں تاکہ مقررہ اوقات کے مطابق مقوی چاول کی خریداری، سپلائی اور تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس اگلے مہینے 7 دسمبر کو شروع ہوگا اور 29 دسمبر تک جاری رہے گا۔ 23 روزہ اجلاس میں 17 نشستیں ہوں گی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا سیکریٹریٹس نے تاریخوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے بتایا کہ وہ اجلاس کے دوران قانون سازی اور دوسرے معاملات کے بارے میں تعمیری بحث و مباحثے کے منتظر ہیں۔ وادی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں بیج بہاڑا کے چیکی ڈوڈو علاقے میں حفاظتی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان آج صبح سویرے ایک جھڑپ ہوئی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے بعد چیکی ڈوڈو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی انجام دی گئی۔ البتہ تلاشی کی یہ کارروائی دہشت گردوں کی جانب سے فورسز پر گولی چلانے کے بعد ایک مڈبھیڑ میں بدل گئی۔ اس دوران آخری خبریں ملنے تک آمنے سامنے کی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ نیپال میں 275 ایوانی نمائندگان کا انتخاب کرنے کے لیے آج واحد مرحلے میں پارلیمانی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ پورے نیپال کے 7 صوبوں میں 1 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ افراد ووٹ دینے کے مجاز ہیں۔ بھارت، بھوٹان، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے اعلی انتخابی کمشنر بین الاقوامی مشاہد کے طور پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ بھارت کے اعلی انتخابی کمشنر راجیو کمار بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ مصر میں اقوام متحدہ کے آب و ہوا سے متعلق اجلاس کوپ 27 میں مذاکرات کاروں نے ماحولیات سے متعلق اجلاس میں ایک بڑی کامیابی کے امکانات کا اشارہ دیتے ہوئے ایک عارضی سمجھوتے سے اتفاق کر لیا ہے تاکہ ماحولیات کے نقصانات کا شکار ہونے والے ملکوں کے لیے نقصان اور تباہی کے تعلق سے ایک فنڈ قائم کیا جا سکے۔ یہ بات یورپی یونین اور افریقی مذاکرات کاروں اور ساتھ ہی ساتھ غیر سرکاری تنظیموں نے کہی ہے جو مذاکرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مصر میں آب و ہوا سے متعلق کوپ 27 اجلاس میں مزید ایک دن کی توسیع کر دی گئی ہے کیونکہ تقریباً 200 ممالک عالمی تمازت سے نمٹنے کے اگلے اقدام سے اتفاق کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر معاہدے کی نمائندگی کی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اور جو اس سال آب و ہوا سے متعلق اجلاس کی توقعات سے زیادہ ہوگا۔ آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بچوں کے حقوق کے تحفظ کا قومی کمیشن نئی دلی میں بچوں کی بحالی اور گھر واپسی کے لیے پروٹوکولز اور بچوں کی بہبود سے متعلق کمیٹیوں کے صدرنشینوں اور ممبران کے لیے تربیتی طریقہ کار کا آغاز کرے گا۔ یہ طریقہ کار اور پروٹوکولز اس لیے تیار کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کے تحفظ اور دیکھ بھال کی صورت میں بچوں کی فلاح بہبود کی کمیٹیاں اور ضلع سطح پر بچوں کے تحفظ کے افسران کے ترمیم شدہ رولز کو حل کیا جا سکے۔ اس کرۂ ارض پر فٹ بال کا سب سے بڑا مقابلہ فیفا عالمی کپ آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں ایک شاندار تقریب کے ساتھ شروع ہوگا۔ 5 خطوں کے 32 ملکوں کی چوٹی کی فٹ بال ٹیمیں اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے الخور کے البیت اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ قطر کے 8 اسٹیڈیموں میں کل 64 میچ ہوں گے۔ عالمی کپ کا آج پہلا میچ میزبان ملک قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلا جائے گا جو بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اس مرتبہ فیفا عالمی کپ اس حقیقت کی وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پہلی بار ٹورنامنٹ مغربی ایشیا کے ملک میں منعقد ہو رہا ہے اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ یہ عالمی کپ سرد موسم میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فٹ بال کے عالمی کپ جون یا جولائی میں ہوتے تھے۔ اس مرتبہ یہ عالمی کپ مختلف ہوگا کیونکہ فٹ بال کے نامور کھلاڑی مثلاً لیونل میسی، کرسٹیانو رونالڈو اور نیمار کا یہ آخری عالمی کپ ہو سکتا ہے۔
قطر میں ہونے والے فیفا عالمی کپ 2022 میں پیشکش کے لیے بہت کچھ ہے۔ نوجوانوں کے لیے فٹ بال کے مایہ ناز کھلاڑیوں جیسے لیونل میسی، کرسٹیانو رونالڈو اور نیمار کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کا یہ آخری موقع ہو سکتا ہے۔ دیگر مانوس چہرے جو عالمی کپ کو الوداع کہہ سکتے ہیں، ان میں برازیل کے 39 سالہ کھلاڑی ڈینی ایلویس اور پرتگال کے پیپے شامل ہیں۔ 48 سالہ تھیاگو سلوا، 37 سالہ لوکا ماڈرک، 36 سالہ مینوئل نیوئر، اولیویئر جیارڈ اور لوئس سوارز، جن کی عمر 35 سال ہے، کے لیے یہ آخری عالمی کپ ہو سکتا ہے۔ یہ سبھی کھلاڑی جو ممکنہ طور پر عالمی کپ میں آخری بار نظر آئیں گے، ان کی فہرست جتنی شاندار ہے اتنی ہی طویل ہے۔ خبرنامے کے لیے نئی دلی سے سواتی کی رپورٹ۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ فیفا عالمی کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی نمائندگی کے لیے آج سے قطر کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت اور قطر کے درمیان تجارت، سیکیورٹی، دفاع، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں کثیر رخی شراکت داری کے ساتھ قریبی اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت 15 امریکی ڈالر کے بقدر ہوئی تھی۔ اگلے سال دونوں ملک مکمل سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ منائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ بھارتی برادری کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن الثانی کے ساتھ فون پر گفتگو کی تھی اور 20 نومبر سے 18 دسمبر تک کھیلے جانے والے فیفا عالمی کپ 2022 کے کامیاب انعقاد کے لیے اپنی نیک خواہشات پیش کی تھیں۔ ماؤنٹ مونگنی کے بے اوول گراؤنڈ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کرکٹ میچ آج کھیلا جائے گا۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ آکاشوانی میچ پر رواں تبصرہ نشر کرے گا۔ جمعے کو بارش کی وجہ سے ویلنگٹن میں پہلا T20 میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ شیکھر دھون ایک روزہ بین الاقوامی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ ہاردک پانڈیا T20 ٹیم کے کپتان ہیں۔ تیسرا T20 منگل کو نیپیئر کے میکلین پارک میں کھیلا جائے گا۔ دلی کے میونسپل کارپوریشن کے چناؤ کے لیے اب 1349 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ کل نام واپس لینے کا آخری دن تھا اور 67 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے۔ MCD کے 250 وارڈوں میں اگلے ماہ کی 4 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 7 دسمبر کو کی جائے گی۔ اسی دوران دلی اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی گنتی کے لیے 42 مراکز کو حتمی شکل دی ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ فہیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ایٹانگر میں ڈونی پولو ایئرپورٹ کا افتتاح۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے کاشی تمل سنگمم کا افتتاح کرنے کے موقع پر وزیر اعظم کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ کاشی تمل سنگمم ملکی اتحاد کو توانائی فراہم کرے گا۔ روزنامہ ملاپ نے جھنجھنو ضلع کے کھیتری سے وویکانند سندیش یاترا کو ہری جھنڈی دکھانے کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کے اس بیان کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ ہندوستان وشو گرو بننے کے راستے پر گامزن۔ روزنامہ پرتاپ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے مالی اعانت کے متعلق نو منی فار ٹیرر وزارتی کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں دیے گئے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ جمہوریت اور اقتصادی ترقی میں دہشت گردی بڑی ناسور۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سوراشٹر خطے میں 4 عوامی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ بھارت کا 53واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول گوا میں رنگا رنگ تقریب کے ساتھ آج شروع ہو رہا ہے۔ نیپال میں آج عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ آج شام قطر میں شروع ہو رہا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔